एपिसोड 100। चौकीदार हस्ब मामूल अपनी ड्यूटी पर चला गया था। मैंने सोचा इस दौरान शिराजी के बंगले की तलाशी ही ले लूं। हमने सबसे पहले बेडरूम से इब्तिदा की, मगर वहां सिवाय ऑफिस के कागजात और बोसीदा फाइलों के कुछ नहीं मिला। मुझे यकीन था कि शिराजी के बेडरूम में ऐसा कोई खुफिया सेफ जरूर मौजूद होगा जिसमें वो कॉन्फिडेंशियल फाइलें और कागजात रखता होगा। ये जरूरी नहीं था कि वो मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मसरूफ हो। इस किस्म के बड़े अफसर यूं भी ज़रूरी कागजात की हिफाजत के लिए एक ऐसा सेफ ज़रूर रखते हैं जो दूसरों की नज़रों में आसानी से ना आ सके। ग्लोरिया ने कपड़ों की अलमारी के तमाम कपड़े निकालकर बेड पर ढेर कर दिए। उसे शायद कुछ शुबा हुआ था कि उन कपड़ों के पीछे कुछ है। फिर उसका ये शुबा दुरुस्त साबित हुआ। उस अलमारी की 2 तहें थी। एक तह तो सामने ही थी, दूसरी तह कपड़ों के पीछे थी। दूसरी तह का दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर की तरह एक तरफ फट गया। उसमें दरमियाने साइज का एक सेफ था जिसमें आहनी तिजोरी की तरह हैंडल लगा था। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा आहिस्तगी से खुल गया। उसमें 2 खाने थे। एक में तरतीब से कागजात और फाइलें रखी हुई थी और दूसरे खाने में नोटों की गड्डियां थीं। ग्लोरिया ने जल्दी से एक एक करके तमाम फाइलें बाहर निकाल ली। फिर हम दोनों जल्दी जल्दी उनकी वर्क गर्दानी करने लगे। उनमें कुछ इंतहाई सीक्रेट फाइलें थी। उसूलन शिराजी को ये फाइलें घर में नहीं रखना चाहिए थी। एक फाइल की वर्क गर्दानी करते हुए ग्लोरिया की आंखें चमकने लगी। मैं भी चौंक कर उसे देखने लगा। उसमें ना सिर्फ अहमद अली के खिलाफ सबूत थे, बल्कि मजीद ऐसे खुदा तरस और गरीबों के हमदर्द सियासतदानों के खिलाफ सबूत थे जिनका नाम ही नेकी और तकद्दुस की अलामत था। उनमें एक साहब तो मजहबी जमात के सरकर्दा लीडर थे और अपना हर जुमला अस्तगफिरुल्लाह और सुभान अल्लाह से शुरू करते थे। उन सब ने पाकिस्तान का एक बिल्कुल ठीक ठाक कार्गो शिप स्क्रैप गिराया था, सिर्फ कागजों में, और फिर उस जहाज को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया था औने पौने दामों में, और वो कंपनी उन्हीं हजरात की थी। शिराजी भी बहुत काइयां था तो उसने अपने बचाव का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। एक और फाइल में उन लोगों की तफसील थी जिन्हें 2-2 लाख रुपए लेकर सीडीसी जारी की गई थी। सीडीसी असल में एक इजाजतनामा था जिसे पासपोर्ट का नैमुल बदल भी कह सकते हैं, जहां जरा सीडीसी के जरिए हर मुल्क में बगैर वीजे के जा सकते हैं। सीडीसी जिन लोगों को जारी की गई थी उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में थी। उनमें भी करप्ट अफसरान के हिस्से भी थे और करप्ट लीडरों के भी। मैंने वो तमाम कागजात फाइलों में से निकालकर अपनी शर्ट का गिरेबान खोलकर उसमें ठूंसे और बंद कर लिए। मैंने देखा ग्लोरिया ने तकिए का गलाफ उतार लिया था। उसने खाली गलाफ में नोटों की तमाम गड्डियां भरी और गलाफ का मुंह चादर की एक पट्टी से फाड़कर मजबूती से बंद कर दिया। मुझे अफसोस हुआ तुम्हारी जहनियत पर। मैंने ग्लोरिया को चिढ़ाया। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारी कमजोरी करेंसी नोट है, वरना बकवास बंद करो और अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो। उसने खुफिया सेफ बंद करने के बाद उसमें सलीके से कपड़े टांगने शुरू कर दिए। अलमारी बंद करने के बाद उसने मुझे दरवाजे की तरफ धकेला और बोली, खुदा के लिए यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ तो अजीब तरह की घुटन है। लगता शिराजी ने काफी अरसे से कमरे की खिड़कियां नहीं खोली हैं। यहाँ धूप का गुजर भी नहीं है। उसे भी वही एहसास हुआ था जो शिराजी की मौजूदगी में मुझे हो चुका था। मुझे ये भी खतरा था कि बेगम शिराजी ने कहीं उसके डिपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म न कर दिया हो। जाहिर है वो लोग पहले सीधे यहीं आते। बेहतर यही था कि अब जल्द अज जल्द यहाँ से निकल लिया जाए। ग्लोरिया ने नोटों से भरा हुआ तकिए का गलाफ बोरी की तरह उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। बाहर अब अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था और मैं सोच रहा था कि उस औरत की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए जो हमारे लिए बलाए नागहानी बनी हुई थी। पहले तो मैंने ये सोचा कि गाड़ी को जो का तो बंगले में छोड़कर पैदल ही वहां से निकल जाऊं। फिर शिराजी जाने और वो लाश। हमें वहां आते हुए सिर्फ चौकीदार ने देखा था। उस वक्त भी हम शिराजी के साथ थे और वो मकतूला वहां मौजूद नहीं थी। मैंने जितना ज्यादा इस बात पर गौर किया वो बात मेरे दिल को लगी। मैंने अपने इस इरादे का इजहार ग्लोरिया से किया तो थोड़ी सी रद्द-ओ-कदर के बाद वो भी मुझसे मुत्तफिक हो गई। ग्लोरिया ने यह भी खदशा जाहिर किया कि बाद में शिराजी उस कत्ल का इल्जाम भी हम पर लगा देगा। सबूत के तौर पर वो अभी रकम का ब्रीफकेस और खाली सेफ भी पुलिस को दिखा सकता था। वो कहेगा मैं गाड़ी में जा रहा था कि 2 अफराद ने गन पॉइंट पर मुझे घर चलने पर मजबूर किया। वहाँ मेरी एक मुलाकाती मौजूद थी। उन दोनों ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की मगर बेचारी मुलाकाती मारी गई। ये देखकर मेरी हालत गैर हो गई क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। फिर शायद वही लोग मुझे अस्पताल छोड़ गए क्योंकि मुझे तो होश था नहीं। औरत की लाश का उन्होंने क्या किया मुझे इसका भी इल्म नहीं। उसकी इस बकवास से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। मैंने कहा तुम ऐसा करो, इस तकिया गलाफ के बजाय कोई बैग तलाश करो। इसे देखकर तो चौकीदार भी मशकूक हो जाएगा। मैं इतनी देर में गाड़ी का हर वो हिस्सा साफ कर देता हूँ जहाँ हमारी उंगलियों के निशानात हो सकते हैं। मैंने कपड़ा लिया और मुमकिन तौर पर गाड़ी का हर वो हिस्सा साफ कर दिया जहाँ हमारी उंगलियों के निशानात हो सकते थे। इस दौरान में ग्लोरिया को एक बड़ा सा सफरी बैग मिल गया था जिसे हस्ब जरूरत बड़ा और छोटा किया जा सकता था। मैंने रकम का वो ब्रीफकेस उठाया जो शिराजी हमें पहले भी ऑफर कर चुका था। मैंने गाड़ी की बैटरी का टर्मिनल पहले ही निकाल दिया था।
پھر ہم لوگ اجلت میں پیدل ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چوکیدار عشاء کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے ہم کسی رکشہ یا ٹیکسی کے ذریعے اسپتال چلے جائیں گے۔ میں نے بیگم صاحب کو فون کر دیا ہے، وہ وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں اور 2-2.5 گھنٹے تک یہاں پہنچ جائیں گی۔ میں نے دیکھا چوکیدار کی نظریں اس بیگ پر جمی ہوئی ہیں جو گلوریا کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس بیگ میں صاحب کے استعمال کی چیزیں اور کپڑے ہیں۔ چوکیدار مطمئن ہو گیا۔ وہاں سے باہر نکل کر چند قدم چلنے کے بعد ہمیں ایک ٹیکسی مل گئی۔ ابھی تک میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اب ہمیں کہاں جانا ہے۔ گلوریا نے ٹیکسی والے سے لی مارکیٹ چلنے کو کہا تو میں حیران رہ گیا۔ ٹیکسی والے نے ناگواری سے گلوریا کو دیکھا، پھر بیزاری سے بولا، کوئی اور گاڑی دیکھو میم صاحب، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ میم صاحب اردو نہیں سمجھتی ہے، جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو، تم نے سنا نہیں کہ میں اس طرف نہیں جاؤں گا؟ ٹیکسی والا خوخار لہجے میں بولا۔ وہ 30-35 سال کا جوان اور کثرتی جسم کا شخص تھا، اور شاید اسے اپنے تنوتوش اور طاقت پر بہت ناز تھا، اسی لیے سواریوں سے یوں بات کرتا تھا جیسے ٹیکسی میں بٹھا کر ان پر احسان عظیم کر رہا ہو۔ مجھے ایسے لوگوں سے نہ جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے جو پیسہ لے کر بھی یوں احسان جتاتے ہیں جیسے راہ خدا کام کر رہے ہوں۔ آخر وہاں جانے میں کیا قباحت ہے؟ بھیجا میں نے کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا تو نہیں جاؤں گا۔ ان کنگلے نشے بازوں کے پاس ہوتا ہی کیا ہے؟ وہاں یہ لوگ نشے کی تلاش میں جاتے ہیں اور اکثر کرایہ بھی نہیں دیتے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، ان دنوں لی مارکیٹ میں چرس وغیرہ وافر مقدار میں ملتی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو تم کرایہ ایڈوانس لے لو۔ میم صاحب نشے کی شوقین نہیں ہے، یہ وہاں اپنے بھائی کی تلاش میں جا رہی ہے۔ میں نے جیب سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف بڑھایا۔ بات پیسے کی نہیں، اصول کی ہے۔ ڈرائیور میرے نرم لہجے کو میری کمزوری سمجھا۔ جب میں نے ایک دفعہ انکار کر دیا تو پھر کر دیا۔ اصول کی بات تو یہ ہے کہ جب تم نے گاڑی روڈ پر نکالی ہے تو تمہیں پیسنجر کی فرمائش پر جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ اچھا زیادہ بک بک مت کرو اور اس سفید کتیا سمیت نیچے اترو، میرے دھندے کا ٹائم ہے۔ تم نے میری بیوی کو سفید کتیا کہا؟ میں بفر کر بولا، میرا خیال ہے اب تم نیچے اتر جاؤ، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے۔ ڈرائیور نے ایک دم میرے منہ پر گھونسا مار دیا۔ میں اس حملے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھا، اسی لیے چند لمحوں تک چکرا کر رہ گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے تابڑ توڑ 3-4 گھوسے میرے پیٹ میں جڑ دیے۔ اس کمبخت کا ہاتھ بہت سخت تھا، وہ تھا بھی کسی گینڈے کی طرح جاندار۔ پھر اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ چہرے پر گھونسا پڑنے سے میں چند لمحے کے لیے چکرا کر رہ گیا تھا، مگر اس کے باقی گھونسے مجھ پر زیادہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ میں اس دوران میں سنبھل چکا تھا۔ اس نے دوبارہ مجھے باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی وہی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی اور جھٹکا دے کر اسے مزید نزدیک کر لیا۔ پھر میں شفاف لہجے میں بولا، اگر تم اپنا ہاتھ نہیں دوڑوانا چاہتے ہو تو خاموشی سے نیچے اتر جاؤ۔ آخر تم ہو کون؟ بدماش ہو؟ لوگوں کی گاڑیاں چھینتے ہو؟ کیا کہیں سے چوری کر کے آ رہے ہو؟ میں نے تو تم سے شرافت کے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ مار پٹائی تو تم نے ہی شروع کی ہے، اب اس کی سزا کون بھگتے گا؟ چلتے ہو یا تمہارا ہاتھ توڑ دوں؟ میں نے اس کی کلائی پر دباؤ مزید بڑھا دیا۔ یہ اچھی زبردستی ہے، تم مجھے زبردستی لے کر جاؤ گے؟ وہ بھنا کر بولا۔ میں نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور اطمینان سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سمت کا دروازہ کھول دیا، پھر اسے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ ٹیکسی سے باہر اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی طرف کے دروازے سے اترا اور لپک کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت تک کھڑا ہو چکا تھا اور مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس معاملے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ ایک ہی تھپڑ میں وہ ٹیکسی سے ٹکرایا اور زمین پر گر گیا۔ میں نے اس کے گریبان پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی قمیض کا کچھ حصہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے اسی شدت سے دوسرا تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ وہ پھر الٹ کر گرا۔ میں دوبارہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو وہ جلدی سے بولا، میں تیار ہوں، جہاں تم کہو گے لے جاؤں گا۔ بس اتنی ہیکڑی تھی؟ اصل میں تم لوگ کمزور اور شریف آدمیوں پر روب جما کر خود کو بدماش سمجھنے لگے ہو۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہ خاموشی سے اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا، مگر بار بار اپنا چہرہ سہلا رہا تھا اور قمیض کے دامن سے ہونٹوں سے بہنے والا خون خشک کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے سر جھٹکتا رہا، پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس دوران میں گلوریا بھی کچھ نہیں بولی۔ لی مارکیٹ میں آپ کہاں جائیں گے؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میں نے گھوم کر یہی سوال گلوریا سے کیا کیونکہ لی مارکیٹ کا نام اسی نے لیا تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تمہاری کھوپڑی پر برف جم گئی ہے، بینائی زائل ہو گئی ہے اور بعض اوقات تمہیں سامنے کھڑا ہوا ہاتھی بھی نظر نہیں آتا۔ تم ایک ایسے آدمی بن کر رہ گئے ہو جس کی تمام صلاحیت اس کی جسمانی طاقت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ آخر تمہارے ذہن کو زنگ کیوں لگتا جا رہا ہے؟ اگر تمہاری تقریر ختم ہو گئی ہو تو ڈرائیور کو یہ بھی بتا دو کہ لی مارکیٹ میں کہاں جانا ہے، ورنہ وہ ہمیں کسی چرس کے اڈے پر لے جا کر اتار دے گا۔
اسے بتاؤ کہ ہم لی مارکیٹ کے دربار ہوٹل جائیں گے۔ گلوریا نے برا سا منہ بنا کر کہا، پھر آہستہ آہستہ نہ جانے کیا بڑبڑانے لگی۔ گلوریا کے منہ سے لی مارکیٹ کے دربار ہوٹل کا نام سن کر ہی ڈرائیور کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ کے رہ گیا۔ اتنی انگلش تو وہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ گلوریا کہاں جانا چاہتی ہے۔ تم لوگ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ڈرائیور نے یوں پوچھا جیسے بزرگ شرارتی بچوں سے کسی ناپسندیدہ جگہ جانے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیا کرفیو لگا ہوا ہے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اچھے لوگوں کا علاقہ نہیں ہے، پھر تمہارے ساتھ ایک خوبصورت غیر ملکی لڑکی بھی ہے، وہاں جا کر تم مال سے تو ہاتھ دھو ہی لوگے، مگر لڑکی کے چکر میں جان سے بھی جا سکتے ہو۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ وہاں مت جاؤ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کسی پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں یا پھر کوئی وائس جو انہیں نیک راستہ دکھانے جا رہا ہوں؟ پھر میں نے ایک دم ریوالور نکال لیا۔ میں بھی برسوں سے اسی کی کمائی کھا رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تم بہت جیدار ہو، مگر وہ ایک دو نہیں ہوں گے، وہ سب لمحوں میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے، اور تمہارا ایک کھلونا جس کی تم کمائی کھاتے رہے ہو تمہاری جان نہیں بچا سکے گا۔ پھر ان کا دادا دلاور تو انتہائی ظالم ہے، وہ زندہ بندے کے جسم پر چاقو سے چرکے لگاتا ہے، ان پر نمک چھڑک کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ میری مانو تو لوٹ چلو، میں تم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لوں گا۔ آخر تمہیں مجھ سے اچانک اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی ہے؟ جان تو میری جائے گی نا، ابھی تو تم خود بھی میری جان لینے والے تھے۔ سچ سچ بتا دوں، ڈرائیور ہچکچا کر بولا، کئی مہینے پہلے دلاور کو میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ میں نے اس کی پارٹی کو مخالف اڈے پر پہنچایا ہے، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ اسی وقت سے وہ میرا دشمن ہے۔ ویسے تو وہ مجھے شہر کے کسی علاقے میں بھی ہلاک کر سکتا ہے، مگر اپنے علاقے میں وہ مجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ ممکن ہے اسے یہ واقعہ یاد نہ رہا ہو، مگر میری ٹیکسی دیکھتی وہ بے جائے گا۔ اس کے آدمی کتوں کی طرح علاقے میں بکھرے رہتے ہیں اور ہر آنے جانے والی گاڑی پر نظر رکھتے ہیں۔ میری ٹیکسی کا نمبر تو خاص طور پر ان کے پاس ہوگا۔ اچھا، یہ وجہ ہے؟ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم بھلا کیا کر سکو گے؟ وہ تمہیں بھی الٹا لٹکا دے گا۔ میں اس کے لیے چترال کا اعلیٰ مال لے کر جا رہا ہوں، وہ اپنی کسی پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا تو آئندہ اسے مال کون دے گا؟ میں اس سے تمہاری بھی سفارش کر دوں گا، تم بس بے فکر ہو جاؤ۔ ڈرائیور بظاہر تو خاموش ہو گیا، مگر پریشانی اب بھی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ لی مارکیٹ کا علاقہ اب زیادہ دور نہیں تھا۔ اس وقت رات کے 10 سوا 10 بجے کا عمل تھا، مگر وہاں ایسی چہل پہل تھی گویا ابھی دن نکلا ہو۔ اس زمانے میں کراچی راتوں کو جاگتا تھا، اب تو شاید اسے اپنی ہی نظر کھا گئی۔ ڈرائیور لی مارکیٹ کے علاقے میں داخل ہوتے ہی بری طرح نروس ہو گیا۔ مختلف نکڑوں اور تھڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکسی کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں میں اکثریت مکرانیوں کی تھی۔ دن بھر یہ لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، گدھا گاڑی اور اونٹ گاڑی چلاتے تھے، فش ہاربر پر کام کرتے تھے اور شام کو اپنی کمائی چرس کے نشے اور جوئے میں اڑانے کے بعد گھر کی راہ لیتے تھے۔ غصے کا یہ عالم تھا کہ اپنے سائے سے بھی مرنے مارنے پر آمادہ رہتے تھے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی دربار ہوٹل کے سامنے روکی تو اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ ہوٹل سے آنے والی روشنی میں اس کا چہرہ کسی ایسے ملزم کا چہرہ لگ رہا تھا جسے پھانسی گھاٹ پر لا کر چھوڑ دیا گیا ہو اور کوئی دم میں دلاور اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ لے گا۔ میں نے اسے اطمینان سے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گلوریا کو آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی نیچے اتر گیا۔ میں نے احتیاطاً رقم والا بریف کیس اور گلوریا نے بیگ بھی اتار لیا تھا کہ کہیں ڈرائیور نروس ہو کر بھاگ ہی نہ جائے۔ ہمیں دیکھ کر ہر شخص ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں آگے بڑھا تو درمیانے قد اور گٹھے ہوئے جسم کے ایک بلوچ نے میرا راستہ روک لیا۔ اس کے دانت ہلدی کی طرح زرد تھے اور جسم سے بو آ رہی تھی۔ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا، اڑے تم لوگوں کو کس سے ملنے کا ہے؟ ہم لوگ دادا سے ملنے آئے ہیں۔ مال کا ڈیل ابھی دادا نہیں کرتا، یہ سارا کام ابھی سرور کرتا ہے۔ تم سے جتنا کہا اتنا ہی کرو۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے دادا سے ملنا ہے، سمجھ میں آیا یا دوسرے طریقے سے سمجھاؤں؟ اڑے گرمی کیوں کھاتا ہے صاحب؟ ایک ٹیبل سے چھلیرے بدن کا ایک نوجوان اٹھ کر بولا، اس کا تو مغز خراب ہے، آپ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ دادا اس وقت موجود ہے یا نہیں۔ نام کیا بتاؤں آپ کا؟ کامران، میں نے کہا اور الگ تھلگ ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ لوگ اب بھی گلوریا کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک دروازہ تھا، اس پر میلا اور پرانا سا ایک پردہ جھول رہا تھا۔ چند لمحے بعد پردہ ہٹا اور دلاور نمودار ہوا۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہمیں دیکھ کر تیر کی طرح ہماری طرف آیا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پرتپاک بلکہ والہانہ انداز سے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کامران صاحب کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی۔ عام بلوچوں کے برعکس اس کے لہجے میں بلوچی کی ایک جھلک تو تھی، مگر اس کی اردو بہت صاف ستھری تھی۔ پھر وہ گلوریا کی طرف متوجہ ہوا اور ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، میڈم یہ جگہ آپ کے لائق تو نہیں، مگر کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دلاور بھائی، میں بھلا کسی کو کیا عزت دوں گا؟ مجھ پر تو شاید اللہ کی یہ اتنی بڑی زمین ہی تنگ ہو گئی ہے۔ میں تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔
زمین کے اوپر نہ صحیح، زمین کے اندر تو چند گز جگہ مل ہی جائے گی۔ میری حالت تو اس فوجی کی سی ہے جو آخری سانس اور آخری گولی تک اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا۔ سو جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں جی رہا ہوں۔ ایسی مایوسی کی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی کامران صاحب۔ آپ تو بڑے بڑے سرماؤں کے لیے دہشت کی علامت ہیں۔ آپ کا نام سن کر دشمنوں کی نیند اڑ جاتی ہیں۔ آپ جیسا شیر بھی ایسی باتیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ شیر؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ میں ایسا شیر ہوں جس کے دانت اور پنجے اپنوں نے ہی نکال دیے ہیں، اس کے باوجود ہر قدم پر موت کے شکنجے ہیں۔ دلاور کو جیسے اچانک ہوش آ گیا، وہ مڑ کر چیخا، سرور اندر والے کمرے کی صفائی کراؤ اور 2 بوتلیں ٹھنڈی یخ یہاں بھجوا دو۔ میں نے دیکھا اب وہاں بیٹھے ہوئے افراد کی آنکھوں میں میرے لیے عقیدت تھی، اب وہ گلوریا کو بھی نہیں گھور رہے تھے۔ اچانک مجھے ٹیکسی ڈرائیور کا خیال آیا، اس کی ٹیکسی سامنے ہی کھڑی تھی۔ شاید وہ اس وجہ سے واپس جانے کی جرت نہیں کر سکا تھا کہ واپسی میں دلاور کے لوگ اسے زندہ نہیں نکلنے دیتے۔ میں نے دلاور سے کہا، یار ایک درخواست ہے تم سے۔ آپ حکم کرے کامران صاحب، وہ خوش دلی سے بولا۔ اس دوران میں ہوٹل کا ایک لڑکا 2 کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ میں نے اسے مختصراً ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں بتایا۔ کافی دیر تک تو اسے یاد بھی نہ آیا کہ ایسا بھی کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ پھر کافی غور کے بعد اسے یاد آ گیا کہ جان محمد نام کے ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا سودا خراب کیا تھا اور پارٹی کو مخالف آدمی کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے مجھے زیادہ نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، مگر بات اصول کے کامران صاحب، میں بے ایمان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا ہوں۔ میں اسے کبھی نہ چھوڑتا، بلکہ میں تو اسے بھول ہی گیا تھا۔ میرے آدمی اسے کبھی نہ کبھی ڈھونڈ کر میرے سامنے لے آتے۔ مگر آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو اسے معاف کرنا پڑے گا، مگر آئندہ میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ کیا آپ اسی کی ٹیکسی میں آئے ہیں؟ میں نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اگر آپ اس کی ٹیکسی میں نہ آئے ہوتے تو ابھی تک میرے آدمیوں سے اندر پہنچا چکے ہوتے۔ پھر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک لڑکے سے بلوچی میں کچھ بولا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ڈرائیور لرزتا کانپتا اس کے سامنے پہنچ گیا۔ اسے 2 آدمیوں نے دونوں طرف سے جکڑ رکھا تھا۔ دلاور کے سامنے لا کر انہوں نے ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ وہ کانپتا ہوا دلاور کے قدموں میں گر گیا۔ اڑے سیدھی طرح مردوں کا معافی کھڑا رہو، ہمارا پاؤں مت پکڑو۔ ہم نے تم کو اپنے دوست کی وجہ سے معاف کیا ہے۔ ہم لوگ بے ایمان آدمی کا دشمن ہے۔ تم نے ہماری نمک کھا کر ہم سے نمک حرامی کیا، ابھی درج شکل گم کرو۔ پھر اس نے آواز دے کر سرور کو بلایا، اڑے آج سے اس خنزیر کا نام اپنے دشمنوں کے فہرست سے خارج کر دو، بس آئندہ یہ اس علاقے میں نظر نہ آئے۔ پھر وہ ڈرائیور سے بولا، ابھی تو میں نے اپنے دوست کی سفارش پر تجھے چھوڑ دیا جان محمد، مگر آئندہ تو مال کے دھندے میں نظر آیا تو وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے جیب سے 100 کے 3 نوٹ نکالے اور جان محمد کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، ابھی گم ہو جاؤ ادھر سے، میرا ایک آدمی تجھے یہاں سے باہر نکال دے گا، جا دفع ہو جا۔ پھر اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا، اس خنزیر کو علاقے سے باہر چھوڑ کر آؤ، سرور تو اب کل سے یہ احکام جاری کرے گا۔ اس دوران میں دلاور کے ایک آدمی نے بتایا کہ مہمانوں کے لیے کمرہ تیار ہے۔ دلاور نے مجھ سے اور گلوریا سے اندر چلنے کو کہا۔ کاؤنٹر کے پیچھے پردہ ہٹا کر ہم اندر داخل ہوئے تو بیٹھک نما کمرہ تھا۔ ایک طرف سستا سا پرانے ڈیزائن کا صوفہ پڑا تھا اور بڑا سا ایک تخت تھا جس پر خوبصورت اور بیش قیمت قالین بچھا تھا، اس پر گاؤ تکیے بھی موجود تھے۔ کمرہ خاصا صاف ستھرا تھا۔ تخت کے نزدیک ایک میز پر واٹ 69 کی آدھی بوتل اور ایک گلاس بھی موجود تھا جو اب بھی آدھا بھرا ہوا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے شاید دلاور مینوشی میں مصروف تھا۔ وہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا، اس کے انتہائی سرے پر ایک زینہ تھا۔ دلاور وہاں رکنے کے بجائے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ دلاور نے ہمارے لیے اسی کمرے کا بندوبست کیا ہے۔ ہم زینہ چڑھ کر اوپر کوریڈور میں پہنچے، اس میں آمنے سامنے 4 کمرے تھے۔ دلاور انہی میں سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی سجاوٹ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کمرے میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا، بیش قیمت پردے تھے، انتہائی نفیس قسم کا ڈبل بیڈ تھا اور اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ میں نے یہ کمرے خاص طور پر ان پارٹیوں کے لیے بنوائے ہیں جو مجھ سے مال کا لین دین کرتی ہیں۔ ان میں زیادہ تر غیر ملکی ہوتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کا انتظام تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے دیوار گیر الماری میں اپنا بریف کیس اور گلوریا کا ہینڈ بیگ رکھ دیا۔ پھر اچانک مجھے اس رقم کا خیال آیا جو ہماری گاڑی میں موجود تھی۔ مسئلہ رقم کا نہیں تھا، اصل افسوس تو مجھے ان دواؤں اور صفوف کا تھا جو گاڑی کی ڈگی میں رکھے تھے۔ میں نے سوچا دلاور جیسے لوگوں کی پولیس میں بھی اچھی خاصی جان پہچان ہوتی ہے، وہ گاڑی یقینی طور پر پولیس لے گئی ہوگی اور اس میں موجود رقم آپس میں بانٹ بھی لی ہوگی، مگر دواؤں اور صفوف کا بریف کیس ان لوگوں کے لیے بیکار تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ اسے ناکارہ سمجھ کر ضائع نہ کر دیں۔ میں نے دلاور سے پوچھا، تمہاری پولیس کے اعلیٰ افسران سے بھی کچھ جان پہچان ہے یا؟ میری جان پہچان تو آئی جی تک سے ہے، مگر آپ کا کیس خاصا پیچیدہ ہے، اس سلسلے میں آئی جی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ میں اپنے کیس کی بات نہیں کرا۔ پھر میں نے اسے مختصراً ہائی وے پر پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ مجھے اپنی گاڑی چاہیے، اس میں اچھی خاصی رقم بھی ہے اور میری ذاتی چیزیں بھی ہیں۔ میرے خیال میں وہ علاقہ تیموریہ تھانے کا ہے۔ بس اتنی سی بات، یہ کام تو میں علاقے کے ایس ایس پی سے بھی لے لوں گا۔
آپ مجھے گاڑی کا میک، ماڈل اور نمبر بتائیں. پولیس کی کیا مجال کہ وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی ہضم کر سکے. میں یہ کہوں گا کہ گاڑی میری تھی جسے میں ٹریفک جام میں چھوڑ آیا تھا. پھر اس نے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا تو معلوم ہوا کہ یہاں ٹیلی فون بھی موجود ہے. اس نے جیب سے ٹیلی فون انڈیکس نکال کر اس کی ورک گردانی کی اور کوئی نمبر ملانے لگا. سلسلہ ملنے پر وہ بولا، ہیلو، ذرا ایس ایس پی صاحب سے بات کراؤں، میں دلاور بول رہا ہوں. چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ بولا، ایس ایس پی صاحب، دلاور عرض کر رہا ہوں. معاف کیجیے گا میں نے اس وقت آپ کو زحمت دی. جی، سونے کے لیے لیٹ گئے تھے مگر اب تو اٹھ گئے ہیں نا. میں چاہتا تو ڈی آئی جی صاحب کو بھی جگا سکتا تھا مگر جب آپ سے کام چل سکتا ہے تو انہیں کیوں بے آرام کرتا. وہ خاموش ہو کر دوسری طرف کی بات سننے لگا، پھر بدلے ہوئے لہجے میں بولا، کام ہے تو فون کیا ہے، ورنہ مجھے اس وقت آپ سے گپ شپ کا کوئی شوق نہیں ہے. کام کی بات یہ کہ آج ہائی وے پر کوئی ہنگامہ ہو گیا تھا، وہاں میری گاڑی ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی. ممکن ہے اب تک تھانے والے اسے لے گئے ہوں. اس میں میری اچھی خاصی رقم بھی ہے اور میری ذاتی چیزیں بھی. آپ تھانے فون کریں کہ مجھے ابھی اور اسی وقت گاڑی چاہیے اور اس کا سامان میں سے ایک کیل بھی کم ہوئی تو وہ پولیس کو بہت مہنگی پڑے گی. پھر اس نے گاڑی کا میک، ماڈل، نمبر اور کلر بتا کر فون بند کر دیا.